बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम अपने सेशन को कल की क्लास में हमने जो बातें सीखी थी उसका एक हल्का सा खुलासा मैं पेश कर देता हूँ। वो खुलासा ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया से आने वाली सारी मालूमात जो हमारे जहन तक पहुँचती हैं वो रोशनी और वेव्स की फॉर्म में आ रही होती हैं। रोशनी और वेव्स मैसेज को कैरी करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त मैसेज कैरियर होते हैं। वो मैसेज में तब्दीली, रद्द-बदल, गलतियाँ, ठीक है, डिस्टॉर्शन वो पैदा नहीं करते। ये मैसेजेस हमारे आज़ा के ज़रिए, इदराकी आज़ा के ज़रिए हमारे जहन में दाखिल होता है और जहन में दाखिल होकर हम फिर उसे परसीव करते हैं। जहन हमारे आने वाले मैसेजेस को अपने तासुबात की बुनियाद पर, अपने लर्निंग की बुनियाद पर, अपनी सकाफत की बुनियाद पर और दीगर एलिमेंट्स की बुनियाद पर उसे डिस्टॉर्शन, उसमें तब्दीली पैदा करता है, उसमें मिलावट करता है, उसमें रद्द-बदल करता है, ठीक है। उसको अपने लिहाज से, अपने समाज के लिहाज से तब्दील करके हम तक पहुंचाता है। तो टूलटेक जो सकाफत थी उसका ये कहना है कि हम जो कुछ भी चीज़ें समझ रहे हैं वो बराह रास्त नहीं समझ रहे, बल्कि हमारा जहन उसे तब्दील करके उसमें इजाफा करके, उसमें रद्द-बदल करके हमें दिखा रहा है। उनका कहना ये था कि दरअसल हम हकीकत देख ही नहीं रहे, बल्कि हमें ख्वाब देख रहे हैं। जो कुछ भी हमारा दिमाग हमें दिखा रहा है वो दरअसल एक ख्वाब है और हम दरअसल ख्वाब देख। फुलटेक कहते हैं कि ये उनका इस दुनिया पर एहसान है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप इस दुनिया की हकीकत को फेस ही नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल एक ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं जिसे आपके लिए खुद आपके जहन ने तरतीब दिया है, खुद आपके जहन ने बिल्ड किया है। ये थी हमारी कल तक की बात। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल जो बात थी उसमें इख्तिताम हमारा यहाँ यहाँ हुआ था कि टूल टेक जो सकाफ़त है वो ये समझती है कि हकीकत तक रसाई के लिए, ये दुनिया की हकीकत को समझने के लिए आपको अपने जहन की कारस्तानी और कारफरमाइयों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए वो कहते हैं कि 3 स्टेजेस से हम आपको गुजारेंगे, या 3 स्टेजेस या 3 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसको करने से आप अपने इस जहन की कारस्तानियों को बाईपास करके दुनिया को बराह रास्त देखने के काबिल हो सकते हैं। 3 स्टेजेस उन्होंने बयान की। पहला स्टेज उसमें वो कहते हैं कि आगाही की स्किल आपको सीखनी। आगाही से मुराद ये है कि आप आगाह हों कि आपका दिमाग क्या कर रहा है आपके साथ, वो हकीकत को कैसे तोड़ मरोड़ कर, किन टूल्स को इस्तेमाल करके आपकी हकीकत को तब्दील करके ख्वाब में बदल दे रहा है। पहला स्टेज ये होगा जिसमें आपको आगाही की ज़रूरत है। दूसरे स्टेज में आपको तब्दीली की ज़रूरत है, यानी तब्दीली की महारत आपको पैदा करनी है। तो वो टूल जो जहन में इस्तेमाल किए हैं, आपको उन टूलों के रद्द-ए-अमल में कुछ नए टूल्स उनकी जगह बदलने होंगे और जहन को देने होंगे कि तुम्हें बजाय इसके कि पुराने टूल को तुम यूज़ करो, नए टूल्स को इस्तेमाल करके इंटरप्रेट करो इस सारे हक़ाइक़ को जो दुनिया से हमारे सामने आ रहे हैं। तो दूसरा जो दर्जा था वो तब्दीली की महारत। तो तीसरा स्टेज में उनका कहना ये है कि आप इरादे की महारत अपने अंदर पैदा करेंगे, यानी आप आगाह हो गए दिमाग की कारस्तानियों से, आपने टूल्स तब्दील कर लिए, अब आप उस पर जमेंगे, उस पर पुख्ता इरादे के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप मुसलसल जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 स्टेजेस जो है वो हमको सीखने हैं। फिर मैंने आपसे बात कही कि जो पूरी किताब है वो दरअसल इन्हीं तीन स्टेजेस की महारत पैदा करने के लिए वक़्फ़ की गई है। तीसरा चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आगाही की महारत को आपको कैसे सीखना होगा। आपको कुछ आगाही
सीखनी होगी। आपको अपने दिमाग की कारफरमाई से आगाह होना होगा कि वो दिमाग इन टूल्स तक कैसे पहुंचा, वो कैसे बिल्ड हुआ, उसने कैसे हकीकत को गड़बड़ करने सीख लिया। पहली जो स्टेज है उसको आगाही की महारत कहा गया है। तो आज से हमारी जो अगली नशिस्त है वो इस जानिब होगी कि हम आगाही सीखेंगे कि जो हमारा जहन हकीकतों को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, उसमें तब्दीलियाँ कर रहा है और हमें कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसकी असल क्या है, इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ। जी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख पा रहे होंगे। तो आगाही की महारत, यहाँ हम बिल्कुल इब्तिदा से, जब हम दुनिया में आए वहाँ से हम अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कब ऐसा हुआ कि हमारा दिमाग मोल्ड हुआ और उसने कल्चर, सकाफत, ज़बान और दीगर टूल्स को इस्तेमाल करके ज़िंदगी की हकीकतों को बदल कर ख्वाब में तब्दील करना शुरू किया। इसकी इब्तदा कहाँ से हुई ये हम यहाँ से स्टडी करेंगे। तो एक बात, बहुत आसान सी बात ये है कि जब हम दुनिया में आते हैं नए नए, बिल्कुल ताज़ा, सही है, पैदा हुए हम, तो हमारा जहन बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, वो किसी भी किस्म की कोई चीज़ को नहीं जानता। दुनिया जैसी होती है, हमको दुनिया वैसी ही नज़र आ रही है। हत्ता कि हमारा दिमाग उनको पैटर्नाइज भी नहीं कर पाता, उनको नाम नहीं दे पाता, उनको उसूल और ज़ाब्तों में ढाल नहीं पाता। इस उम्र में जब हम पैदा होते हैं, हम दुनिया जैसी होती है उसको वैसा ही देख रहे होते हैं। ठीक है, और हम खुश होते हैं। टूल टूल टैक वाले इसको कहते हैं कि ये आप खुशी के बंडल के तौर पर दुनिया में पैदा होते हैं, हैप्पी। आपको ना गम का पता होता, ना रंगों का पता होता। अगर पता होता है तो उनके नाम आपको नहीं पता होता। ठीक है, और आप हमेशा खुश और खुर्रम इस दुनिया को देख रहे होते हैं। और जो दिमाग जो भी कुछ कन्वर्ट करना चाहता है, उसके पास दरअसल ऐसा कोई डेटा और ऐसा कोई उसूल और ऐसा कोई फ्रेम होता ही नहीं है जिससे आपको वो दुनिया को तब्दील करके दिखाए और आप हकीकत देख रहे होते हैं। पहली बार जब दुनिया में आते हैं तो हम उस दुनिया की हकीकत को अलल ऐलान देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और पूरा डेटा जैसी की दुनिया है वैसे ही हमारे अंदर पहुंच रहा होता है। हमारी कोई राय नहीं होती, हमें किसी से कोई तवक्को नहीं होती। ठीक है, हमारे जो जो जहन का जो चैनल होता है, वो अलग हिस्सा जहाँ से सारी हकीकतें गुजरनी है, वो बिल्कुल साफ होता है। उसमें किसी किस्म का कोई उसूल, ज़ाब्ता, मुआहदा, कोई रस्म, कोई रिवाज, कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि जो कुछ हम दुनिया को देख रहे होते हैं एज इट इज़, हमें उसको हम परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज हमारा ये होता है। अच्छे बुरे, सही गलत, नेकी बदी, सवाब, गुनाह, किसी भी किस्म की कोई चीज़ हमारे हमारी दुनिया की हकीकत को मुतासिर नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग बिल्कुल खाली होता है। अच्छा जी, ये एक मरहला होता है शुरू का, तकरीबन एक महीने तक। तो जब हम बच्चे होते हैं तो बुनियादी तौर पर हम सिर्फ दुनिया को देख रहे होते हैं। अच्छा, देखने के लिए हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है, फोकस हमें चाहिए होता है। फोकस के लिए जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इब्तदाई दिनों में बच्चों की आँख किसी चीज़ पर ठहरती भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम लगता है, एक महीना लग जाता है चीज़ों को गौर से देखने के लिए, और हरकत करती हुई चीज़ों को ट्रैक करने के लिए भी तवज्जो चाहिए होती है। अच्छा, और हमारी कुछ सादा ज़रूरतें हैं, खाने पीने की हैं, बोलो बरास की हैं,
ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں خیال چاہیے ہوتا ہے لوگوں کا، دو باتیں ہوتی ہیں، ہم خود توجہ دیتے ہیں لوگوں کو اور دوسروں کی توجہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری ضروریات دوسروں کی توجہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ آپ کا ہمارا دنیا کے ساتھ دماغ کا اٹیچ ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا جو اٹیچ ہوتا ہے پہلا مرحلہ، وہ دراصل ہوتا ہے توجہ دینا اور توجہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی کی بنیاد پر ہمارا اعصابی نظام بھی پختہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اعصابی نظام ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا سے جو حقیقی پیغام ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ، اور ہمارا جو دماغ کا ایک سسٹم ہے وہ، اس سے وہ گزرنا شروع ہو رہا ہے اور ہم تک حقائق جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے جیسے یہ نظام پختہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ویسے ہمارے اور ہمارے درمیان جو لوگ ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے درمیان ایک چینل ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس چینل کو ٹول ٹیک والے کہتے ہیں توجہ کا چینل، یعنی آپ ان کی توجہ اپنی طرف اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ہر بچہ جو ہے اپنی ابتدائی 3-4 ماہ کے اندر یہ بات سیکھ لیتا ہے کہ وہ توجہ خود توجہ کر سکے اور دوسروں کو اپنی طرف توجہ مبذول کرا سکے۔ یہ وہ بنیادی چینل، پہلا چینل ہمارا ذہن کا، اس کو ٹول ٹیک والے یا ثقافت والے لوگوں نے اسے توجہ کا چینل کہا۔ تو یہ تھا جناب پہلا مرحلہ، پہلی اٹیچمنٹ، ذہن کی پہلی ٹرانسفارمیشن، یعنی پہلی ٹرانسفارمیشن کی بنیاد دراصل ہماری ضروریات کے لیے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا اور خود اپنی توجہ دوسروں کے اوپر مبذول کرانا، یہ پہلا ہمارا چینل کھل جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اب ہم ہر دنیا کی چیز کو اس توجہ کے چینل سے گزار کر خود تک پہنچنے دینے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں سے اب ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں آپ آ گئے ہیں، اس خاندان کے سارے لوگ اس توجہ کے چینل کے ذریعے آپ کو اپنا جیسا بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جیسے بن جائیں، وہ جو زبان بولتے ہیں وہ آپ بھی بولنے لگے، وہ جن عقائد پر یقین کرتے ہیں ان پر آپ بھی یقین کریں، وہ جس چیز پر ہنستے ہیں اس پر آپ بھی ہنسیں، وہ جس چیز پر غمزدہ ہوتے ہیں آپ بھی اس چیز پر غمزدہ ہیں۔ یہ جو پہلا چینل ہے توجہ کا، اس کے ذریعے سے سارے لوگ، انوائرمنٹ، پبلک، وہ آپ کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں دنیا کو، وہ جس اینگل سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس نتائج تک پہنچ رہے ہیں، وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں، بس وہی خواب اب آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں آئے آپ جب، اس وقت ارد گرد میں جو لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے خواب رکھتے تھے۔ یہاں خواب سے مراد ڈریمز نہیں ہے، یہاں خواب سے مراد گولز نہیں، بلکہ یہاں خواب سے مراد زندگی کو یا اس کائنات کو دیکھنے کا اپنا ورژن ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا دماغ اس کائنات کو انہیں جیسے دکھا رہا ہے، اسے ہم کہہ رہے ہیں خواب۔ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی خواب آپ کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے؟ جو جس وقت ہم یہاں آئے تو بہت سے لوگ جو یہاں رہ رہے تھے اپنے ذہن میں، اور ان کو جو کچھ دکھ رہا تھا، ان کے ذہن نے حقیقت کو بگاڑنا سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ وہ
देख रहे हैं उस और जिन नतीजों तक वो पहुँचे हैं वही दरअसल उनका ख्वाब है और वही दरअसल सच है, वही दरअसल दुरुस्त है। और जिसको वो दुरुस्त मानते हैं वही आपको भी सिखाने के लिए वो कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, तो तवज्जो का जो चैनल पहला खुल गया है उस चैनल के ज़रिए से वो आपके दिमाग में भी अपने ख्वाबों के छोटे छोटे बीज, किस चीज़ पर हंसना है, किस चीज़ पर रोना है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, छोटे छोटे बीज आपके उस जहन के सतह पर भी उगाना शुरू कर देते हैं, जो वक्त के साथ साथ बड़े होते चले जाते हैं और आपके अंदर की वो फसल उग जाती है, जिसके ज़रिए से आप दुनिया को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे कि इर्द गिर्द के लोग आपको दुनिया दिखाना चाहते हैं। तो टूल टेक वाले इसको एक 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 फ्रेज से बयान करते हैं। वो कहते हैं ये पहली तवज्जो का ख्वाब है। यानी वो सारी बातें जो पहली बार तवज्जो के चैनल के ज़रिए से आपके जहन में डाली गई, उसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पहली तवज्जो का ख्वाब। ठीक है, वालदेन इस पहली तवज्जो की बुनियाद पर तमाम अकायद, फैसले, आरा और खौफ, एक बड़ा लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है, खौफ, खौफ को भी वो आपके अंदर डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो खौफ के ज़रिए से चीज़ों को देखना, पिटाई का खौफ, मुस्तरद होने का खौफ, गुस्सा, ठीक है, और अदम तवज्जो का खौफ। ठीक है, यानी तवज्जो, एक तो है तवज्जो कि आपको तवज्जो दी जा रही है, और एक है आपको तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये जो तवज्जो नहीं दी जा रही है इसका भी एक खौफ होता है। तो ये खौफ को भी डाउनलोड आपके जहन में शुरू के दिनों में किया जा रहा होता है। इस डाउनलोड को सिर्फ इसमें माँ और बाप ही नहीं होते, बहन भाई से फिर जब आप 2-3 साल के हम होते हैं तो फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं, वहाँ से फिर असातिज़ा, फिर वहाँ से थोड़े और बड़े हुए तो मजहबी रहनुमा, सब लोग अपना अपना वर्जन, अपनी अपनी हकीकतें, अपने अपने ख्वाब हमें दिखाना शुरू करते हैं। और तवज्जो की बुनियाद पर जैसे ही हम किसी पर तवज्जो देते हैं, गौर से उसकी बात सुनते हैं, तो हमारा और उसका तवज्जो का चैनल डेवलप हो जाता है, और वो उस तवज्जो के लिंक से हमारे अंदर अपने जो जो भी जो भी ख्वाब जिन्हें वो हकीकत समझता है उसको वो हमारे अंदर डाउनलोड करना शुरू कर जाता है। अच्छा, इब्तदाई दिनों में हमारी हैसियत कुछ स्पंज की तरह होती है, जो जो पानी को जज़्ब करता है, स्पंज, फोम। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि हम दुनिया में आते हैं और उस दुनिया को सीखना और समझना और क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस हमारा कला का होता है, इंतहा का तजस्सुस हमारे अंदर मौजूद होता है। तो ये चीज़ें हमें मजबूर करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से सीखें, और इत्तेफाक से हम जिन चीज़ों से सीखते हैं वो सारे जो हमारे लोग हैं वो हमें चीज़ें, दुनिया की हकीकतों का वो वर्जन जिसे वो दुरुस्त समझते हैं, जो जिसको उनके दिमाग ने उनको बताया है कि क्या दुरुस्त है, वो अपना वर्जन हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी बच्चे के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो दुनिया को बग़ैर किसी वर्जन के, बग़ैर किसी और की निगाहों और ख्वाब की बुनियाद पर देखने के अलग से वो देख सके, ये मुमकिन नहीं होता। ये जनाब पहला मरहला मैंने आपसे डिस्कस किया, पहली तवज्जो का ख्वाब। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। एक स्टेज होता है जिसमें हम तवज्जो के चैनल के ज़रिए से दूसरों के देखे जाने वाले ख्वाब को अपनी ज़िंदगी और अपने जहन की बुनियाद बना लेते हैं। यहाँ पर पालने और परवरिश करने का जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है समाज में, जो वालिदैन करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डॉग को पाला जाता है। ठीक है, यानी डॉग को जैसे सिखाया जाता है कि वो क्या काम करे और क्या काम ना करे, और क्या काम करे और क्या काम ना करे उसके लिए उसे सज़ा और जज़ा की बुनियाद पर उसे सिखाया जाता है। यानी अगर डॉग जो है वो घर में सोफे पे चढ़ गया है तो हमने उसको एक डंडा मार दिया, तो उसको पता चल गया कि मुझे सोफे पे नहीं चढ़ना है। अगर वो कारपेट को फाड़ रहा है तो उसको हमने एक डंडा मार दिया।
اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کارپیٹ پہ نہیں چلنا، اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو ایک بسکٹ کھلا دیا، اسے اس جزا کی وجہ سے پتہ چل گیا مجھے یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو بالکل ایسے ہی ہم بچوں کو بھی ایسے ہی پالتے ہیں، ٹھیک ہے، سزا اور جزا کی بنیاد پر ہم ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ والدین بھی ہمیں جو ہم کرتے ہیں اچھا، اس پر ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کو ہمیں شاباش دیتے ہیں، اس پر ہمیں مٹھائی دیتے ہیں، اس پر ہمیں تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ جو بچہ اسکول میں فرسٹ آتا ہے اس کو ٹرافی ملتی ہے، اور جو بچہ اچھا کام نہیں کرتا اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کو ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ سزا اور جزا کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ ہماری پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور جو پہلی توجہ کا چینل ہے، اس کے بعد جو اگلا جو چینل ہوتا ہے جس راستے سے ہمیں چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، وہ ہے سزا اور جزا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ سزا میں مارنا، ہٹ کرنا، ڈنڈا لے کے مارنا، پکڑ مارنا، گھوسا مارنا، ٹھیک ہے، یہ شروع میں بہت اس کی اہمیت تھی، لیکن بعد میں ریسرچرز نے یہ بات ثابت کی کہ اگر آپ کتے کو کسی بات کو سکھانے کے لیے ماریں گے تو جو مار ہوتی ہے وہ دراصل کتے اور کتے کے مالک کے درمیان تعلق کو ڈسکنیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، مار، پٹائی، تشدد، ٹھیک ہے۔ تو جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کتے کو اگر آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اسے مارے نہیں، سزا کا کوئی دوسرا طریقہ دریافت کریں، پٹائی نہ لگائیں، اس کو اس کو توجہ نہ دیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، اس کے بعد بیٹھنا چھوڑ دیں، لیکن ماریں نہیں، کیونکہ مارنا اس بات کی علامت بن جاتا ہے ڈاگ کے لیے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے مالک اور میرے درمیان اب تعلق جو ہے وہ مناسب تعلق نہیں رہا۔ سیم یہی اصول آپ دیکھیں کہ ہم اس جدید دنیا میں بچوں پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی مارے نہیں آپ، اور دوسرے سائیکولوجیکل طریقے ہیں سزا دینے کے، اور فیل کر دیں آپ تو 1 سال اور پڑھنے کے لیے جائیں، اس کو اس کا ڈرامہ دیکھنا بند کر دیں، اور اس کی جیب خرچ میں کمی کر دیں، اس کو گھر کے کسی کام میں اضافی بوجھ ڈال دیں، یہ سزا کے طریقے نہیں ہیں، لیکن ہٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو پہلا چینل تو تھا توجہ کا چینل، جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ اپنے اپنے خواب، اصول، ضابطے، زندگی کو سمجھنے کے طور طریقے ہمارے اندر ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے۔ اس کے دوسرے لمحے پر، دوسرے مرحلے پر، سزا اور جزا کی بنیاد پر وہ اپنے اصول، ضابطے اور بیہیویئرز، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے ہمارے ذہن کی تربیت کر رہے تھے۔ یہ اصول بالکل ویسے ہی جیسے ڈاگ کو آپ ٹرین کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم اس کورس میں کہاں پر موجود ہیں۔ ہم دراصل اس وقت دماغ کی کارستانیاں جس کی بنیاد پر وہ زندگی اور دنیا سے آنے والی حقیقتوں کو توڑ مروڑ کے ہم تک پہنچاتا ہے، ہم ان کارستانیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے درجے پر، یعنی ہم آگاہی کی تربیت کر رہے ہیں اپنے آپ کی، ہم آگاہ ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ دنیا سے آنے والی جو حقیقتیں ہیں اس کو حقیقت کے طور پر ہم تک پہنچنے نہیں دیتا، بلکہ وہ اسے توڑ مروڑ کے، مسخ کر کے، ڈسٹارٹ کر کے پہنچنے دیتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ، جس کو لے کر وہ ایسا کرتا ہے۔ یہاں ہم اپنی تاریخ پر غور کر رہے ہیں کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کیسے ہماری ساری تربیت کے اندر یہ چیزیں شامل ہو گئیں، اور کیسے ہمارے ذہن میں حقیقتوں کو اب توڑنا مروڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو 2 باتیں میں نے اس کام سے کہیں کہ سب سے پہلے توجہ، پہلی توجہ کا خواب، یہ توجہ کا جو چینل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دوسرے لوگ اپنے اپنے خواب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور دوسری بات ایسا کرنے کے لیے وہ سزا اور جزا کا ٹول بھی استعمال کرتے ہیں۔
इसको एक दूसरे रुख से और देखें अगर आप कि अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, आलमी सतह पर देखें, पूरी दुनिया की सतह पर देखें, तो बात यह है कि हर फर्द डिफरेंट जगह पर पैदा होता है, और जहाँ वो पैदा होता है वहाँ के लोग पहले से ही बेशुमार ख्वाब दिए हुए, बेशुमार अकायद दिए हुए पहले से मौजूद होते हैं, और आपको वो अपने लिहाज से आपकी जहनी आबियारी और जहनी तरबियत करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो लाजमन जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ के लोग मुसलमान हैं, उर्दू बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। वहाँ सबके सब का एक कल्चर है, वहाँ सही और गलत के कुछ पैमाने हैं। तो जब आप उस माशरे में पैदा होंगे तो लाजमी तौर पर आपका जो जहन होगा वो उस इर्द गिर्द के माहौल और अफराद और लोग मिलकर डेवलप करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो फिर आपकी ज़बान भी कुछ और होगी, आपके अकायद भी कुछ और होंगे, आपके सही और गलत के पैमाने भी कुछ और होंगे, सज़ा जजा का वहाँ का जो पैटर्न होगा वो कुछ और होगा। अगर आप इसराइल में पैदा हुए तो वहाँ के लिहाज से आपकी ज़हनी ख्वाब डाउनलोड होंगे। अगर आप अफ्रीका के किसी कबीले में पैदा हुए हैं तो वहाँ के लिहाज से उनकी रस्म, उनका रिवाज, उनकी सूझ बूझ, उनका तौर तरीक़ा, उनका सही गलत आपके जहन के अंदर, उस चैनल के अंदर फिक्स होना शुरू होगा। ये बात समझना ज़रूरी है कि आप क्या खुद पैदा हुए हैं, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स के फ़लसफ़े हैं। तो अब पहला तो यही सवाल क्रिएट हो जाता है हमारे आपके जहनों में कि हम जो है वो इस दुनिया में क्यों आए। तो इसके लिए भी डिफरेंट किस्म की फ़िलासफ़ी जो है वो मौजूद है। फ़िलासफ़ी ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ठीक है, अब ये फ़िलासफ़ी भी मुख्तलिफ़ जगह के लोग मुख्तलिफ़ दलाइल की शक्ल में पेश करते हैं। जैसे इंडिया के लोग ये समझते हैं कि हमें कर्मा की शक्ल में इस दुनिया में भेजा गया है। कर्मा का मतलब ये है कि उनके यहाँ जन्म जन्म का तस्वर होता है। एक जन्म में आपने अगर कोई अच्छे अमाल किए हैं तो उसका सिला दूसरे जन्म में आपको मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पैदा किया गया है। कि अगर आपने एक जन्म में बुरे काम किए हैं तो अब आपको मक्खी बना के, कुत्ता बना के, कीड़ा बना के, बकरी दुम्बा बना के दुनिया में भेजा गया। तो अब दुनिया में भेजने की वजह भी दरअसल मुख्तलिफ इलाक़ों की, मुख्तलिफ गलियों की, मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ खित्तों की मुख्तलिफ है। जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में मुसलमान जब घराने में पैदा होता है तो उसको यही बात बताई जाती है कि भाई आप इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं। सही है, आप जो कुछ कर रहे हैं दरअसल ये अमल की जगह है और इसका जो नतीजा है वो आखिरत में आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं इस सोच को बिल्ड कर देता हूँ। ये सोच सोसाइटी, माशरा, मौलवी साहब, लोग मेरे जहन में डेवलप करते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक्शन के लिए आए हैं। इसका जो नतीजा है वो हमें आखिरत पे दिन मिलेगा, जन्नत और दोज़ख की शक्ल में। और हम दरअसल हर लम्हा इम्तिहान से गुजर रहे हैं। क्यों पैदा हुए हैं इसकी फ़िलासफ़ी हर खित्ते की अलग है। जैसे आप बुद्ध मत में चले जाएँ तो वो कहते हैं हम दुनिया में आए हैं दरअसल खुदा की तलाश करने के लिए, हकीकत की तलाश करने के लिए, या खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए हम दुनिया में। तो डिफरेंट खित्तों के लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं उनकी अपनी एक फ़िलासफ़ी, उनका अपना एक निज़ाम ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, और उसके लिए उनकी मंतक, वो दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, और वो भी हमारे जहनों में उस खित्ते के लिहाज से डाउनलोड कर दी जाती है। और हर फर्द उसी खित्ते की बुनियाद पर अपने दुनिया में होने, दुनिया में रहने, एक्शन करने के लिए वही फ़लसफ़ा इख्तियार करता है जो फ़लसफ़ा उसके खित्ते के लोगों ने उसके ज़हन में डाला होता है। तो हमारी जो तरबियत होती है ज़हनी, जज्बाती, अखलाक़ी, वो वहाँ के लोगों का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के ऐन मुताबिक हो रही होती है। तो जिस गली में हम पैदा होते हैं, यहाँ मैं गली से मुराद खित्ता है, जिस गली में आप पैदा होते हैं उसी के मुताबिक आपकी ज़बान, रस्म व रिवाज, ठीक और गलत का तसव्वुर, हत्ता कि दोस्त और दुश्मन का तसव्वुर, सही ज़िंदगी और मौत से मुतल्लिक़ा जो फ़लसफ़ा है वो सब का सब
آپ کی گلی کا کچھ اور ہوگا، اور جو اگلی گلی میں لوگ رہتے ہیں ان کا یہ سارے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے اس کو دیکھ کر، ساری دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی، ٹھیک ہے، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں لاکھوں لوگ مرے ہیں، ان لڑائیوں کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد یہ تھی کہ میرا جو خواب ہے وہ درست ہے، اور تمہارا جو خواب ہے وہ غلط ہے۔ زندگی سے متعلق میرا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، اور تمہارا نظریہ جو ہے وہ غلط ہے۔ یعنی اگر آپ لبنان میں پیدا ہوئے ہیں تو اسرائیلی آپ کے دشمن ہیں، اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو انڈینز آپ کے دشمن ہیں، اور اگر آپ کسی رشیا کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو آپس کے قبیلے آپ کے دشمن، دوست اور دشمن کے تصورات بھی وہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کی، وہاں کے جو لوگوں کے خواب ہیں، یا جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے چیزوں کے بارے میں، وہی انٹرپریٹیشن دراصل آپ کے پاس ڈال دی ہے۔ اور دنیا کی بے شمار لڑائیاں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں آج تک کہ میرا خواب درست ہے اور تمہارا خواب غلط ہے۔ حالانکہ اگر صرف یہ سوچ لیا جائے کہ یہ مسئلہ درست اور غلط کا نہیں ہے، بلکہ یہ جس گلی میں پیدا ہوا اور جس گلی میں تم پیدا ہوئے اس میں بنیادی فرق ہے، اگر یہ سمجھ لی جائے تو جنگیں جو ہے وہ بہت آسانی سے ریزالو ہو سکتی ہیں۔ لیکن بھائی بہن اپنے خواب کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ بھائی بہن سے یہاں مراد ایک خاندان کے بھائی بہن نہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ دراصل بھائی بہن ہی ہیں، ایک ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایک ہی انسانیت کو ان میں، لیکن وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری گلی کا خواب درست تھا اور تمہاری گلی کا خواب درست نہیں تھا، اس کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ صرف اس خواب کے بارے میں ہم لڑ رہے ہیں جس میں گلی کا عمل نہیں، ہم اس خواب پر لڑ رہے ہیں جس میں گلی کا عمل رہتا ہے، جس میں خطے کا عمل رہتا ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے۔ اگر میں انڈیا میں پیدا کر دیا جاتا تو میں ویسا ہی ہوتا جیسا انڈیا کے لوگ، صحیح ہے؟ تو اصل مسئلہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس گلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم پھر سے ایک خلاصہ آپ تک کا پیش کر دیتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا دماغ جس طرح سے بیرونی حقائق کو چینج کرتا ہے، اس میں ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے، اور اس کا ایک ورچوئل ورژن ڈیولپ کر کے ہم تک پہنچاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا ایسی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں بچپن سے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم آگاہی کی تربیت پر چل رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی اصل حقیقت تک ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے، اور ہمیشہ چینج ورژن ہی ہمیں کیوں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بچپن جو ہمارا ہے اس کا رول ہے، جس خطے میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک رول ہے، جہاں جس افراد کے درمیان ہمیں بھیجا جاتا ہے یا ہم آتے ہیں دنیا میں، ان کے اپنے کچھ خواب ہوتے ہیں، ان کے اپنی کچھ مسخ شدہ حقیقتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے ان کے دماغوں میں ڈیولپ کی ہوتی ہیں۔ تو ہم جس جگہ پر پیدا ہوتے ہیں وہاں کے سارے لوگ ہمیں وہ اپنا ورژن، اپنی ذہنی حقیقتیں جس کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں اسے وہ ہمارے جسم میں، ہمارے اس میں ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی جو بات ہے اس میں امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے خاندان کا یونٹ۔ ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اس خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے خواب رکھتے ہیں، یا وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کا ذہن دنیا کو انہیں کس نظر سے دکھاتا ہے۔ بس وہی سب کچھ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلا کسی رکاوٹ کے وہ ہمارے اندر انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، جس خاندانی یونٹ میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ خاندانی یونٹ جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اس خواب کو
آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اس میں طریقہ ہوتا ہے بعض آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک خاندان کا سربراہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو سب لوگ یہ اتھارٹی دیں گے کہ وہ سزا اور جزا کا تعین کرے، بلکہ وہ خود سزا اور جزا دینے کا اختیار استعمال کرے، ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جسے خاندان درست سمجھتا ہے، اگر نیا آنے والا فرد اسے تسلیم کر لیتا ہے تو اسے جزا دی جاتی ہے، اس سے خوش ہوا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن وہ چیزیں جسے خاندان درست سمجھتا ہے وہ اگر رد کر دے نیا آنے والا فرد، تو خاندان کا سربراہ اور خاندان کے لوگ اسے مسترد کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. یہ سزا مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے. جدید دنیا میں ہٹ کرنا، پٹائی لگانا اچھا نہیں سمجھا جا رہا، لیکن دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جسے سزا کا پہلو دیا جاتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہماری جو بچپن کی حیثیت ہوتی ہے، جس جگہ پہ بھی ہم پیدا ہوتے ہیں، جس خاندان میں بھی ہم ہوں، وہاں ہر لمحہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو یا آپ غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر جج کے، حتیٰ کہ یہاں تک ہماری سوسائٹی میں تو بڑا زبردست ایلیمنٹ ہے یہ کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جج آپ نے کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. وہ ورژن جو خاندان نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس ورژن کے مطابق اپنے دماغ کو ڈھال رہے ہو تو آپ ٹھیک کر رہے ہو. اور اگر آپ اس ورژن کے خلاف جا رہے ہو کہ دنیا کی جو حقیقت آپ انٹرپریٹ کرو گے الگ سے، اس خاندان سے ہٹ کر، اس یونٹ سے ہٹ کر، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. لوگ اس کے نتیجے میں ججمنٹ دیں گے اور جج فوراً فیصلہ کرے گا. جو بھی جج ہوگا گھر کا، خاندان کا، قبیلے کا، وہ فوراً فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کیا سزا دے گی، کیا جزا دے گی، ٹھیک ہے. یہ انیشیل اسٹیج پر بیرونی جج ہوتے ہیں. اس میں پہلے خاندان ہے، اس کے بعد جب آپ اسکول جاتے ہیں تو وہاں کے اساتذہ ہیں، آپ کا پرنسپل ہیں، پھر آپ کام پر جاتے ہیں تو آپ کا باس ہے، پولیس والے ہیں، قانون ہے. یہ سب کے سب دراصل ججز ہیں جو ایسے اوپر سے آپ پر نظر رکھتے ہیں. یعنی جیسے جج کا روم ہوتا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، جج اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے دفعات کہ فلانی دفعہ کے تحت آپ مجرم ہو. وہ فلانی دفعہ اس کی ڈیفائن کی ہوئی کہ آپ نے ڈیفائن نہیں کی ہوتی، نہ آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہوتی ہے، نہ آپ نے اس کو پروسیس سے گزار کے سمجھا ہوتا ہے، بلکہ کسی نے ڈیفائن کی ہوتی ہے پہلے سے. صحیح ہے. وہ دفعہ وہ آپ کو سناتا ہے اور کہتا ہے اس دفعہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ مجرم قرار دیے جاتے ہیں. یہ مجرم قرار دیے جانے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. گھر میں جو ہے کوئی ایک بڑا جج ہوتا ہے، اور پھر اسکول میں، پھر خاندان میں، پھر کہیں جاب کرنے جاتے تو وہاں باس کی شکل میں، اس طرح سے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ آپ کے ذہن کی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بیرونی جج تو ہوتا ہی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس سسٹم کا پارٹ بنتے جاتے ہو، آپ کا ایک اندرونی جج بھی کریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. آپ خود اپنے بارے میں بھی ایک ججمنٹ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس ججمنٹ کی بنیاد وہ قوانین نہیں ہوتے جو آپ نے پرسیو کیے ہوتے ہیں، بلکہ وہی قوانین ہوتے ہیں جو جس یونٹ میں آپ رہتے ہو اس کے جو قوانین ہوتے ہیں، وہی قوانین آپ اب اپنے ہی اوپر بطور جج لگانا شروع کر دو. یہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ دو ججز کا کے انڈر میں اپنی لائف کو گزارنا شروع کرتے ہیں. ان دو ججز میں ایک بیرونی جج ہے اور ایک اندرونی جج ہے. آپ کے بھی یقیناً بہت سارے ججز ہیں، اور سب سے پاورفل جج جو ہے وہ آپ کا اپنا اندرونی جج ہے. اگلے مرحلے پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ فٹ ہونا سیکھیں آپ. فٹ ہونے کا مطلب ایڈجسٹ کیسے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے. فیملی یونٹ کا حصہ آپ کیسے بنیں گے. صحیح ہے. فیملی کے رول، سوسائٹی کے رول، اسکول کے رول، جس ادارے میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے رول کے ساتھ آپ کو الائن کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے زبردستی. اور صرف وہیں سکھایا جاتا ہے جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کسی بچے سے کہا جاتا ہے کہ
آپ کھانے کے ٹیبل کے اوپر کوہنیاں میز پہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ 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 مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ورژن ہوتا ہے. تو ڈیفائن کیا ہوتا ہے آپ کی فیملی کے یونٹ میں. ٹھیک ہے. آپ کو والدہ سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کو ابو کے ساتھ جو لہجہ آپ کا ہوگا وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کھانا پینا آپ کیسے جو ہے وہ اختیار کرو گے، نشست و برخاست کے لیے کیا طور طریقہ ہوں گے. ان سب کو دراصل ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں، اس یونٹ میں اگر رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو اس یونٹ کے لحاظ سے فٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی شناخت، آپ کا کھانا پینا، آپ کی پناہ گاہ، تحفظ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے جوڑی جاتی ہیں کس بات سے کہ آپ کو فٹ ہونا پڑے گا، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو الائن کرنا پڑے گا ہر اس چیز کے ساتھ جو اس یونٹ کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو مسترد کر دیا جائے گا، ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا، ورنہ آپ کو بھگا دیا جائے گا. ہمارے گھروں میں اکثر یہ کہتے ہیں بھائی اگر رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہوگا، ورنہ گھر چھوڑ دو، کہیں اور جا کے رہو. بہت کامن سی جملے ہیں. یعنی آپ کو، آپ کے دماغ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ فٹ ہو اس یونٹ کے بنیادی اسٹرکچر کے ساتھ جو انہوں نے جس کا تعین کیا ہے، اور آپ کے خاندان کا تعلق، آپ کی اس سے اٹیچمنٹ، اور اس گھر میں رہ کر کھانے پینے کی سہولیات، آرام کی سہولیات، تحفظ کی سہولیات آپ کو صرف اس وقت ملے گی جب آپ اپنے آپ کو سسٹم کے ساتھ، اپنے گھر کے اصولوں کے ساتھ الائن کریں گے. اور اگر آپ الائن نہیں کریں گے تو آپ انفٹ ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ گھر چھوڑ دیں. اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی بچہ اگر اسکول کے اصولوں کی پابندی نہ کرے اس کو اسکول سے بھگا دیا جاتا ہے. کوئی اگر جاب کے جگہ پر اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا انفٹ کر لے یا الائن نہ کرے ان کے سسٹم کے ساتھ، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے سسٹم کے ساتھ فٹ ہونا ہے. عمران آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. جی نعمان، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بلا رہے آپ کو. اچھا میں بھی کر سکتا ہوں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، میں نے خود کر دیا یہاں سے آپ کو مائک میں. اوکے. تو اگلے ہم مرحلے پہ جاتے ہیں. اگلی جو چیز جس کے ذریعے سے خواب ہمارے ذہنوں میں ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے حتمی خواب، فائنل. اچھا میں یہاں پچھلی چیز سے اگر آپ کو جوڑوں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سزا اور جزا کا ٹول ہے، پہلی توجہ کا ٹول ہے، تیسرا ٹول جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے خوف. ٹھیک ہے. خوف کے ذریعے سے ہم میں اپنے خواب ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں خوف کی بنیاد. جزا اور سزا، سزا میں جو لفظ سزا ہے اس کے پیچھے خوف ہے، اس کے پیچھے ڈر ہے. ٹھیک ہے. بہت بڑا ٹول ہوتا ہے فیئر کا، جو ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، ڈھالنے کے لیے، اور حقیقت کو مسخ کر کے ورچوئل ریئلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹول استعمال کیا جاتا ہے اسے آپ کہتے ہیں خوف، فیئر. اور فیئر بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. اور جسمانی تشدد کا بھی فیئر ہوتا ہے، مر جانے کا بھی خوف ہوتا ہے، بے عزتی کا بھی خوف ہوتا ہے. میں ایک لفظ خوف ہے، اس کے پیچھے بے شمار چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو آخری درجے کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسترد کیے جانے کا خوف. صحیح ہے. آپ کو مسترد کر دیا جائے، آپ کو فیل کر دیا جائے، آپ کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. آپ کو قبیلے سے نکال دیا جائے، آپ کو آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں.
آپ کو ڈی ویلیو کر دیا جائے، آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعلق کٹ آف کر دیا جائے، اس کو آپ کہتے ہیں مسترد کیے جانے کا خوف، اگنور کرنا، اگنور کیا جانا۔ یہ ایک فائنل خوف ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ذہنوں کو ورچوئل ریئلٹی کی طرف لے جایا جاتا ہے، تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیا کی حقیقتوں کو جیسی کہ وہ ہیں ویسے سمجھنے کے بجائے جیسی کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں، سوسائٹی دکھانا چاہتی ہے، فیملی دکھانا چاہتی ہے، خاندان کا یونٹ دکھانا چاہتا ہے، ویسے ہی آپ دیکھیں۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے، اگر آپ اس کو ایسے نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو نصرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیملی میں بہت اس کی مثالیں موجود ہیں، اور شادی کے بعد تو بڑی بڑی مثالیں ہوتی ہیں۔ بیوی جو ہے، شادی شدہ جو ہوتے ہیں ہسبینڈ اور شوہر، اس میں ہسبینڈ بھی بہت ساری چیزیں میں اپنی بیوی کی ذہن سازی کرتے ہوئے اسے مسترد کیے جانے کے خوف میں مبتلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تم نہیں کرو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں طلاق دے دوں گا، تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اسی طرح بیوی بھی جو ہے وہ جو باتیں بیوی صحیح سمجھتی ہے، اگر وہی بات آپ اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ محبت اور سلوک اور دیگر چیزیں روا رکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے کپڑے ہی پہن لیے، ٹھیک ہے، اور ایسے کپڑے جو اس کو پسند نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہے بھائی یہ کیا تم نے پہن لیا، آئندہ اگر تم نے ایسا پہنا تو میرے ساتھ نہیں جانا، اکیلے جانا، اس طرح کے کپڑوں میں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ پالتی ہے، وہ ٹرین کرتی ہے آپ کی مینٹل اپروچ کو، کہ آپ کو یہ جو کوڈ آف ڈریس ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا جو تمہارے ساتھ تعلق ہوگا کٹ آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حتمی خوف کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ جس کا پہلو ہے مسترد کرنا، اگنور کرنا اور کٹ آف کرنا، تعلق کو ختم کرنا، اس کے ذریعے سے بھی ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے اور اپنے خواب ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے اس آج کے ٹاپک کا تقریباً اختتام ہے، اور میں اس کو خلاصے طور پر 3-4 منٹ میں ایک سمری پیش کر دیتا ہوں آج کی پوری کلاس کی۔ تو یہ ہے کہ آج کی اس کلاس میں ہم نے ٹول ٹیک جو ثقافت تھی، انہوں نے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کیسے سمجھے جائیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم جو کچھ اس دنیا کے بارے میں جانتے اور سمجھتے ہیں وہ ایک مسخ شدہ معلومات ہیں، یا حقائق کو ہمارا ذہن مختلف تعصبات کی بنیاد پر وہ ذہن ان دنیا کے حقائق کو چینج کر کے بدل کے ایک ورچوئل ریئلٹی کے طور پر ہمیں پیش کرتا ہے، اور ہم ساری زندگی اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ہمارا دراصل خواب ہوتا ہے، یا حقیقت میں زندگی گزارنے کے بجائے ہم خواب دیکھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم کیسے حقیقت تک پہنچیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 3 اسٹیجز سے گزریں۔ پہلے اسٹیجز کو وہ کہتے ہیں آگاہی کا اسٹیج، جس میں آپ آگاہ ہوں کہ کیسے آپ کا دماغ آپ کو زندگی کی حقیقت سے دور لے جا کے اپنی بنائی ہوئی حقیقت آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا اسٹیج ہوگا تبدیلی کا اسٹیج، جس میں آپ کو وہ سارے ٹول جس کو لے کر دماغ زندگی کی حقیقتوں کو تبدیل کرتا ہے، آپ کو وہ ٹول بدلنے ہیں۔ اور تیسری اسٹیج جس پر آپ کو کام کرنا ہوگا وہ ہوگا ارادے کی ٹیکنیک، یعنی آپ پختہ ارادے کے ساتھ دماغ کو بائی پاس کر کے آپ زندگی کو جیسی کہ وہ ہے اس کو دیکھنے کا آپ میں اہلیہ پیدا ہوگا۔ یہ 3 اسٹیجز، اس 3 اسٹیجز میں سے پہلے اسٹیج پر آج ہم نے بات کی ہے، اور آج یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلی کلاس میں بھی ہم اسی اسٹیج پر رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس اسٹیج پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیسے وہ ہوتا تو بالکل صاف ہے، یعنی جس وقت آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت آپ زندگی کو ریئلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ
کسی تعصب، کسی اصول، کسی قانون کے چینل اس نے نہیں بنائے ہوئے ہوتے، وہ انفلوئنس نہیں کرتا، جو ہم دیکھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو دنیا حقیقت میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہم 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر چیزوں پر، لوگوں پر، افراد پر توجہ باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا چینل ڈیولپ ہوتا ہے اس کا ذہنی، اس کو ہم کہتے ہیں توجہ کا چینل۔ بس اس توجہ کے چینل کے ساتھ جب ہم باپ کو دیکھتے ہیں، باپ اپنی ہم اپنی توجہ باپ پر ڈالتے ہیں، والد اپنی توجہ ہم پہ ڈالتا ہے، ہم اس چینل کے تحت جڑ جاتے ہیں، اور اس چینل کے تحت پھر والد اپنے خواب، اپنے اصول، اپنے ضابطے، کس چیز پہ ہنسنا ہے، کس چیز پہ رونا ہے، کیسے ہنسنا ہے، کیسے رونا ہے، خوش کیسے ہونا ہے، وہ ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے ساتھ ہماری توجہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک الگ پرسنالٹی ہیں اور دوسری پرسنالٹی الگ ہیں، اور ان کا ہمارے ساتھ جو لنک ہوگا وہ سب سے پہلے توجہ والا لنک ہوگا، اور اس لنک کے ذریعے سے ہمیں چیزیں ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ جو ڈاؤن لوڈ کا اصول ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ جو کچھ بھی وہ حقیقت سمجھتے ہیں، جس دنیا میں ہم آئے ہیں وہاں ارد گرد کے رہنے والے جس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اندر وہ حقیقت ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کئی ٹول استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ٹول جو ہے وہ توجہ کا ٹول ہے، دوسرا ٹول جو ہے وہ خوف کا ٹول ہے، وہ خوف کو استعمال کرتے ہیں۔ سزا اور جزا کا ٹول، اس میں سزا جو ہے خوف کے ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں اپنے اصول، اپنی زبان، اپنی تہذیب، وہ کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، خدا کیا ہے، مذہب کیا ہے، سب کا سب ہمیں جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم وہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو اچھا۔ پھر اس میں کمپیریزن دکھانے کی کوشش کی کہ آپ جس دنیا میں پیدا ہوئے، جس خطے میں، اس خطے کا سراؤنڈنگ کے خواب کچھ اور تھے، اور آپ کے دوسرے برابر میں جو ملک ہے وہاں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے سراؤنڈنگس کے لوگ، جو لوگ تھے ان کے خواب کچھ اور تھے۔ تو جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کے جو خواب ڈاؤن لوڈ ہوں گے اس کے ذہن میں، وہ وہی ہوں گے جو اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو فیڈ بیک دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے ملک میں جو ہے، دوسری گلی میں جو رہتا ہے، دوسرے خطے میں جو رہتا ہے، وہاں کے لوگ اس کو اپنا جو ہے وہ اپنا ورژن ریئلٹی کا، ورچوئل ریئلٹی کا اپنا ورژن جو ہے وہ اس کو فیڈ کریں گے۔ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ایک انہوں نے مثال بھی دی کہ دنیا میں بے شمار جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے صرف یہی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میرا خواب صحیح ہے، ٹھیک ہے، میرے خطے کے لوگوں نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ درست ہیں، ہمارے خطے کے لوگوں نے جو تمہیں بات بتائی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ سمجھ لیں کہ آبویسلی میں جہاں پیدا ہوا ہوں اس سے میری ذہن سازی ہوئی، اور آپ جہاں پیدا ہوئے ہو اس سے آپ کی ذہن سازی ہوئی ہے، لہٰذا میری ذہن سازی اور آپ کی ذہن سازی کا فرق ہونا ایک لازمی چیز ہے، اس میں لڑنے کی اور مارنے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں جو ٹول ہم نے آخری ٹول دیکھا جس کے ذریعے سے اپنے اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے اصول، ضابطے، قانون، اپنی حقیقتیں جس کو لوگ اپنی حقیقت سمجھتے ہیں، وہ جو ہم میں انڈلج کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کا ایک اور ٹول ہوتا ہے، وہ ہے مسترد کیے جانے کا خوف، یعنی آپ کو نکال دیا جائے، آپ کو گروپ سے باہر کر دیا جائے گا، آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، آپ کو اس خاندان کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے جو بینیفٹس مل رہے ہیں بینیفٹس کو آپ مسترد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے ورچوئل ریئلٹی جو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے خطے کے سراؤنڈنگ کے لوگوں نے جو ڈیولپ کی ہے، سب چیزوں کو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ اس میں ایک بات اور سامنے بھی آئی، وہ یہ ہے کہ سب لوگ جج بنے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جج ہیں اور آپ جو ہے مجرم ہو، اور سب لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفعہ فلانی کے تحت آپ مجرم ہیں، حالانکہ آپ نے دفعہ نہیں بنائی ہوتی، نہ ہی آپ اس دفعہ کو بناتے وقت موجود تھے، نہ ہی آپ سے پوچھا گیا تھا، بس آپ پر وہ دفعات امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں، بالکل ایسے جیسے جج اور مجرموں پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایکسٹرنل جج کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرنل جج بھی جنریٹ ہو جاتا ہے، جو خود آپ کو مجرم قرار دیتا ہے، مختلف مواقعوں پر وہ خود بتا دیتا ہے کہ
کہ یار غلطی میری ہے، یار میں مجرم ہوں، یار مجھے جو ہے وہ اس اصول کو توڑنا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اصول کسی اور نے جج کر کے، کسی اور نے اس کو صحیح سمجھا ہے، آپ نے تو اسے جج بھی نہیں کیا۔ تو آج کی ہماری کلاس یہاں ہم ختم کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی تبصرہ کرنا چاہے، تو وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔